अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से मैं इकबाल मसूदी उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर वाफियत होंगे, वसहतो सलामत होंगे और प्रोग्राम यूथ फोरम देखने बैठ चुके होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, यूथ फोरम के हर शुमारे में हम मुख्तलिफ समाजी मसाइल उजागर करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम की हर नशिस्त में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं, उन पर बहस व मुबाहिसा करते हैं और फिर किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है, जिस मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं, वो है रिवोल्यूशन ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। इसी उन्वान पर मजीद बात करने के लिए आज भी हमारे स्टूडियो में कुछ खास मेहमान तशरीफ फरमा है। आइए इनका तारुफ आपसे कराते हैं। आप हैं ज़रका शफी, आप हैं इंशा शौकत और आप हैं मनीर अहमद। आप सब दोस्तों का खैर मकदम हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। ज़रका, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई वांट टू आस्क यू इज कि रिवोल्यूशन ऑफ डिजिटलाइजेशन के तारीखी पस मंज़र, जिसे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी कहेंगे, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, पहले ये चीज़ जानना है कि डिजिटल रेवोल्यूशन क्या है, और ये जो रेवोल्यूशन है, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए चेंज बहुत ही ज़रूरी है। तो बात डिजिटल रेवोल्यूशन की जाए तो डिजिटल रेवोल्यूशन को हम थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसका एक दूसरा नाम है। तो बात इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जाए तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो लेट 1980s यानी कि जो 20वीं सदी थी उसके आखिरी जो साल थे वहाँ से इसकी शुरुआत हो गई मुल्क भर में। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में इसका आगाज जुलाई में हो गया। 2015 में जुलाई में हो गया। तो जब अगरचे देखा जाएगा इस डिजिटल रेवोल्यूशन की बात करें तो इस डिजिटल रेवोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमें दिन ब दिन चेंज होते रहना है, क्योंकि हम सेम नहीं रह सकते। तो एक इंसान दिन ब दिन बढ़ता है, इसमें चेंज आते हैं। ठीक उसी तरीके से जो रेवोल्यूशन है, डिजिटल रेवोल्यूशन है, तो इसमें भी चेंज आनी ही ज़रूरी है। बात डिजिटल रेवोल्यूशन की जाए तो डिजिटल रेवोल्यूशन ना ही सिर्फ हमें किसी मतलब कि हमारी पढ़ाई में इम्पॉर्टेंट है, ना ही सिर्फ बाकी चीज़ों में इम्पॉर्टेंट, मगर डे टू डे लाइफ में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डिजिटल रेवोल्यूशन है। अगर से देखा जाएगा आज डिजिटल रेवोल्यूशन की ही वजह से हम मुल्क भर में घूमते हैं, फिरते हैं, बस घर पे एक कोने में आप बैठो तो चाहे का पूरी दुनिया वुचित ये डिजिटल रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट तो अमुक चेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैलकुलेटर से शुरू हुआ था, पहले कैलकुलेटर आया था, उसके बाद 19वीं सेंचुरी में चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर इन्वेंट किया था, और उसके बाद जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर्स को यूज किया, और उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ्स का यूज किया जाता था। फिर धीरे धीरे मोबाइल फोन, इंटरनेट, और ये इस तरीके से ये सिलसिला जो है और आज हम इस सिचुएशन में है कि अगर मतलब ऐसा दुनिया नाचुन ऐसा को घर बिहित कोनस मज ऐसा को पूरा दुनिया सैर कर सती सत कोविड ओस एपिडेमिक ओस ऐसे घरन मज नेबर ओस नेरन गसान वारिया मुश्किल खोचान ओस ऐस में हको बीमार गसित ऐस में हक बेमार लरित, मगर ऐस ओस आख इंटरनेट सो सहूलियत ओस ये हम सित ऐस घर बिहित शॉपिंग करान पन ये डे टू डे लाइफ हिंस चीज तम अना तो ऑल ओवर अगर वो ओवरऑल वो ये रूद सान खतर वारिया ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मे बासान कि ये चीज ये रेवोल्यूशन दो प दो चेंज अन सोसाइटीस मन सान टेक्नोलॉजी मन तह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप हमारे नाज़रीन को डिजिटलाइजेशन के इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में बताएं। अगर इसके बारे में इस मौजू पे बात की जाए, इसका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे वो बहुत ही ज़्यादा है। इसके फ़वाइद जो है बहुत ही ज़्यादा। पहले जो एलिशेंट पास्ट में क्या होता था कि लोगों को जाना पड़ता था बाज़ारों में चीज़ें ख़रीदने या कोई भी काम हो, वो टाइम कंज्यूमिंग रहता था हमारे लिए। लेकिन आफ्टर डिजिटल रेवोल्यूशन क्या हो गया, हमारे लिए इंटरनेट के थ्रू हमारे पास चीजें आती है। अब हमारे लिए टाइम बच गया, ये बाजारों में जाना नहीं पड़ता है। इसकी वजह से हमारे पास जो घर बैठी हमारे पास चीज़ें आती है या हमारे पास वो इसकी एक सहूलियत है, एडवांटेज है। और इससे क्या होता है, एक शख्स जो है वो अपनी कमाई बढ़ा सकता है घर बैठे ही। वो कैसे, ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म्स हमें इंटरनेट के थ्रू हमारे पास अवेलेबल है बहुत ज़्यादा, तो उनके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हैं। ये एक ज़रिया बन गया है इंटरनेट। तो और हम अपनी चीज़ें जो है हमारे पास वो हम एक जगह से मिलियंस डिस्टेंस फार अवे वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो लोगों के
تک پہنچا سکتے ہیں. تو اس سے جب پرانا کنونشنل سسٹم ہوتا تھا فائلز کو رکھنے کا, وہ ڈیجیٹلائزیشن نے کافی حد تک ختم کر دیا ہے. اب آپ کلاؤڈ اسٹوریج میں فائلز وغیرہ رکھ سکتے ہیں جو کہ سیف بھی ہیں اور ان کا آپ کو بیک اپ بھی ملتا ہے. پھر جب انڈیویجولی یہ انکریز ہوتا ہے, ایک پرسن ایک انڈیویجول اکنامکلی اس کے بینیفٹس آتے, تو الٹیمیٹلی اس کا فائنلی امپیکٹ پوری سوسائٹی پہ پڑ جاتا ہے. دوسری بات جو میں مناسب سمجھتا ہوں ایڈ کرنے کے لیے وہ یہ کہ تو ریئل سینس میں اس دنیا کو گلوبلائز کرنے میں جو کی رول پلے کیا ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن نے کیا ہے. ورنہ ہم اپنے آپ کو عالمی گاؤں میں رہنے کی کا تصور تو کر سکتے تھے کہ ہم الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یا دوسرے جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن آج کی ڈیٹ میں ہم ایک ایگزسٹنٹ ایک پرسن ہیں پوری دنیا کے, یعنی آپ ایک انڈیویجول اپنی بستی کے, اپنے گاؤں کے, اپنے شہر کے نہیں ہیں, بلکہ آپ پوری دنیا کے ایک انڈیویجول ہیں. اور اس پس منظر میں آپ اپنی جگہ پہ اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ دنیا جہاں کے کسی بھی پلیٹ فارم سے یا تو کوئی چیز خرید سکتے ہیں یا آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. تو منیر صاحب آپ ہمیں بتائیے, ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کو عمل میں لانا یا امپلیمنٹ کرنا کیوں اور کس حد تک ضروری ہے؟ ہر چیز جو ہے نا وقت کے ساتھ بدلتی رہتی. جی بالکل. اگر ہم انسانی آغاز کا جو ہے تصور لائیں کہ جب انسانی زندگی میں پہیے کی ایجاد ہو گئی تو اس نے ایک ہنگامہ جو ہے پیدا کیا ہے انسانی زندگی میں. اس سے پہلے کی زندگی آپ تصور کیجئے جب انسان پیدل چلتا تھا, تو ٹھیک اسی طرح جس طرح سے وہ ریولوشنائز کیا اس نے انسانی زندگی کو اس پہیے نے, ٹھیک اسی طرح اس ڈیجیٹل دنیا نے ہماری زندگی کو ریولوشنائز کیا ہے ہر معاملے. سوال کیا تھا آپ کا؟ سوری. ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کو عمل میں لانا یا امپلیمنٹ کرنا کیوں اور کس حد تک ضروری ہے؟ یہ بڑی حد تک اسی لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں آج جو ہے کوئی بھی کام اس ذریعے کے اس میڈیم کے ذریعے سے جو ہے ہم اپنا کام جو ہے بخوبی اور آسانی سے. ابھی ہم انہوں نے بات کی کووڈ کی, تو کووڈ کی اگر جیسے کووڈ کی پیریڈ میں آپ بات کر رہے تھے, کووڈ میں ہم جو ہے میرے خیال میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا نہیں ہوتا, یعنی الیکٹرانک گیجٹس نہیں ہوتے, تو شاید ہم مر چکے ہوتے. کیونکہ آپ گھر میں بیٹھ کر کم از کم وہ جو انٹرٹینمنٹ کا, وہ جو انفارمیشن کا, وہ جو سب, حالانکہ اس کا ایک نیگیٹو اسپیکٹ یہ بھی آ گیا کہ ہمیں جو ہے روز یہ انفارمیشن ملتی تھی کہ بھئی وہاں جی ایسے ہو گئے کہ بھئی 4 لوگ مر گئے, 10 لوگ مر گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ ہمیں تھوڑا انگیج کرنا, ہمیں جو ہے اب اس دور میں اگر ہم نے دیکھا ہوگا کئی لوگ جو ہے وہ ماسٹر شیفز بھی ہو گئے گھر میں بیٹھ کر کے وہ نئی نئی ریسیپیز جو ہے ٹرائی کرتے تھے. اس کا کیا اثر ہے, کیا چیزیں ہیں. لیکن دوسرا جو ہمارا جو اس میں پازیٹیو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ لوگ کنسٹرکٹلی انگیج ہو گئے جب ان کے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں تھا. تو ایک طرح سے لوگوں کو زندہ رکھنے کا جو ذریعہ بن گیا کووڈ کے دوران یا اس طرح کی صورتحال میں. مثال میں یہاں پہ دینی مناسب سمجھوں گا وہ یہ ہے کہ اگر مجھے آپ سے, خاص طور اگر ہم کووڈ کی بات کریں, تب اگر مجھے آپ سے کچھ پیسے لینے ہوتے یا کچھ, تو مجھے پہلے آپ کے پاس جانا تھا جس سے وائرس پھیل سکتا تھا. تو ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ گھر بیٹھے ٹرانسفر کر سکتے ہیں, یو پی آئی بینکنگ سسٹم آ گیا, آن لائن بینکنگ آ گیا. تو مجھے لگتا ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کو امپلیمنٹ کرنا یا عمل میں لانا کافی حد تک ضروری ہے. بالکل. جی. اور اگر سے دیکھا جائے اس کا ایک اور جو فائدہ ہے وہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نہ ہی صرف کووڈ کی بات کریں, کیونکہ یہاں تو ٹرمائلز آتے رہتے ہیں, تب ہمیں مطلب کہ تب انٹرنیٹ بند ہوتے تھے تو بچے بھی در بدر ہوتے تھے, نہیں پڑھ پاتے تھے. لیکن اس باری کووڈ تھا تو انٹرنیٹ کا کوئی یہ نہیں تھا, چانس نہیں تھا بند ہونے کا, کیونکہ نیچرل تھا. تو اس میں کیا ہو گیا کہ گھر بیٹھے ہمارے جو بچے طالب علم ہیں ان کے پڑھائی پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑا. وہ پڑھے, آن لائن کلاسز ہو گئے, گوگل کلاس میٹنگز ہو گئی, زوم کلاس میٹنگز ہو گئی. تو وہ سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز جو ہے, ہمارے بچے جو ہے وہ تعلیم سے دور نہیں رہے, بلکہ گھر بیٹھے انہوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے پڑھائی کی. نو ڈاؤٹ ان کی آنکھوں پہ اثر پڑا, وہ فونوجینک ہو گئے یا ان کی مائنڈ کی ایکسرسائزز نہیں ہوگی, لیکن آل اوور جو ہے ان کی تعلیم رکی نہیں. جو انہوں نے بات کی کووڈ کے ریلیٹڈ ڈیجیٹل ریولیوشن کا جو یہ ہے رول رہتا ہے, اس سے مجھے لگتا ہے جیسے کہ ایک انسان کے لیے ہوا پانی ضروری ہے, اسی طریقے سے یہ انٹرنیٹ فیسلٹیز وغیرہ, یہ ڈیجیٹل ریولیوشن جو آ گیا یہ بھی ایک نیسیسٹی بن گئی ہے ایک انسان کے لیے. مجھے لگتا ہے ایٹ پریزنٹ لیول انسان کے لیے انٹرنیٹ ویسے ہی ضروری ہے جیسے کہ اس کی بیسک نیڈس ضروری ہے, ہوا پانی کھانا وغیرہ. اور اس کے وداؤٹ انٹرنیٹ
آج کچھ بھی پاسبل نہیں ہے انسان کے لیے. اور اس میں پروگریسمنٹ آتی, انسان ایکسپلور ہوا, انسان کا کہ جو ویوز ہے, خیالات ہے, وہ بدل گئے انسان میں. تو اس سے ایکسپلور ہی ہوا, ایک ورلڈ میں چینج آ گئی, ایڈوانسمنٹ ہو گئی. پر یہ چیز میں بول سکتی ہوں کہ یہ نہیں بول سکتے ہم کہ جیسے ہوا پانی ضروری ہے ویسے ہی انٹرنیٹ ضروری ہے, کیونکہ ہمارے پیرنٹس تھے, ہمارے ماں باپ تھے, انہوں نے بھی پڑھائی کی بغیر انٹرنیٹ کے. تمیز اس میں کوئی انٹرنیٹ فیسلٹی, انہوں نے بھی پڑھائی کی. دیٹ مینس کہ ہم اب عادی بن چکے ہیں اس کے. اب ہم نیا یوتھ ہے. اس مدعے پہ آگے اور بات کریں گے. فی الحال منیر صاحب آپ سے جاننا ہے, کیا ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز میں مزید جدت یا انوویشن کی ضرورت ہے؟ ضروری ہے, بہت ضروری ہے, اور آئیں گی ضرور وقت کے ساتھ, کیونکہ ہر چیز جو ہے نا, کوئی بھی چیز دنیا میں اسٹیگننٹ نہیں رہ سکتی, اور جو چیز اسٹیگننٹ رہتی ہے اس کی تو موت ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جو ہے یہ جو آپ کا ڈیجیٹل ریولیوشن ہے یہ تو بڑھے گا اور بہت زیادہ بڑھے گا. آج آپ دیکھ لیجئے گا کہ آج کی ڈیٹ میں آپ کے پاس یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے دنیا میں ریولیوشن لایا ہے, انقلاب لایا ہے. اب آج کی ڈیٹ میں آپ کے پاس ویٹرز ہیں, وہ بھی کون سے ہیں؟ روبوٹس ہیں. آج کی ڈیٹ میں آپ کے پاس گاڑیاں چلتی ہیں, وہ بھی تو آٹومیٹک گاڑیاں چلتی ہیں, خود چلتی ہیں, خود ساختہ. آپ آج کے ڈیٹ میں آپ کے پاس ٹیچرز ہیں جو روبوٹس کی صورت میں پڑھاتے ہیں آپ کو. تو ہر صورت میں جو ہے یہ ریولیوشنائز ہوا ہے, اور آگے بہت زیادہ ہوگا, اتنا ہوگا کہ جتنا ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو یہاں پہ فی الحال میں آپ کو بتاؤں گا, جو اگر ہم 5G کی بات ہی کریں, نیٹورک, موبائل نیٹورک کی, تو یہاں انڈیا میں ابھی ساری ریاستوں میں ابھی تک نہیں ہوا ہے لانچ. جبکہ اگر ہم ساؤتھ کوریا کی بات کریں تو انہوں نے 2019 میں 5G لانچ کیا تھا. تو یہاں پہ کافی زیادہ انوویشن کی ابھی ضرورت ہے. جی, تو ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن اور اس کے اثرات کو ماپنا یا میجر کرنا پالیسی میکنگ اور ڈیسیجن انویسٹمنٹ کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے. آپ اس نظریے سے کس حد تک اتفاق رکھتی ہیں؟ دیکھیے, اس بارے میں تو ہم اتنا بول نہیں سکتے, ہم کہہ نہیں سکتے, کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے, یہ ضروری ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے گا کہ ہر ایک اسی پہ نربھر رہا ہے. آج گھر گھر آپ سب ڈاکٹرز دیکھو گے, آپ سب ٹیچرز دیکھو گے, ہمارے جتنے بھی کمپاؤنڈرز ہیں وہ سب ڈاکٹر بن گئے, ان کے پاس انٹرنیٹ کی سرٹیفکیٹ تو سب کے پاس ہے گھر بیٹھے. تو یہ چیز ہے, اس کو دیکھنا امپورٹنٹ ہے, اور میرے حساب سے تو گورنمنٹ کو اس پہ بہت ہی زیادہ نظر و ثانی بھی کرنی چاہیے. تو انشاء آپ سے جاننا چاہیں گے, آپ ہمارے ناظرین کو ڈیجیٹلائزیشن کے پازیٹیو امپیکٹ کے بارے میں بتائیں. اگر ہم اس بارے میں اس موضوع پہ بات کریں گے, اس کے فوائد کیا ہے, وہ میں نے پہلے ہی بولا کہ ہر کسی چیز پہ پہلے میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی چیز ہو, ہر کسی چیز کے فوائد بھی ہوتے ہیں اور نقصانات بھی. یہ انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کیسے لے کسی چیز کو. ٹھیک, اس کے جو فوائد ہے وہ ہے کہ اس پہ پہلے جو آج کل تعلیم پہ اس کا بہت بڑا رول ہے. کووڈ ریسنٹلی ہوا تھا, بچوں نے پڑھائی کی, وہ پاسبل ہوا انٹرنیٹ کی وجہ سے, وہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اس ڈیجیٹل ریولیوشن کا. اور آج کل کوئی بھی لرننگ سکلز لوگوں میں ڈیولپ ہو گئی, وہ کوئی بھی چیز, کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ سیکھ سکتا ہے. کیسے پاسبل ہے؟ یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے پاسبل ہے. دوسرا اس کا جو یہ فائدہ ہے, دیٹ از میں بات کروں گی کہ بینکنگ میں اگر ہمارے پاس پہلے پاسٹ میں کیا ہوتا تھا کہ بینکس پہ جانا پڑتا تھا ٹرانزیکشنز کے لیے یا پیسے لینے کے لیے, تو ڈپازٹ کرنے کے لیے وغیرہ. تو آج کل سارا ٹرانزیکشن سسٹم وغیرہ یہ سارا کچھ انٹرنیٹ کے تھرو ہی ہوتا ہے. وہ جو آپ کو کسی فائل کو 10-15 سگنیچر چاہیے تھے, وہ کافی حد تک ڈیجیٹلائزیشن نے ختم کر دیا ہے. یا پھر گلوبلائزیشن کی ابھی انہوں نے بات کی, تو گلوبلائزیشن کو بھی بڑھاوا دیا ہے. آپ گھر بیٹھے اگر کہیں دنیا میں کہیں بھی کوئی چھوٹا سے چھوٹا ایونٹ کیوں نہیں ہوتا ہے تو آپ کو گھر بیٹھے معلوم ہوتا ہے. یا پھر امپلائمنٹ جنریشن میں بھی ڈیجیٹلائزیشن نے کافی ہیلپ کی ہے. ان امپلائمنٹ کو کافی کم کیا ہے کافی حد تک. ہاں, ان امپلائمنٹ پہ. یا میں ایسے بھی بول سکتی ہوں کہ ٹرانسپورٹیشن میں اس کی ایڈوانٹیج ہے کہ پہلے ہمیں ٹکٹس بک کرنی پڑتی تھی یا وغیرہ جانا پڑتا تھا, وہ کم ہو گیا. آج ہم بکنگز کرتے ہیں, پہلے ہوٹل بکنگ ہو, ٹرانسپورٹیشن بکنگ ہو, وہ سارا کچھ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. پہلے پاسٹ میں یہ بھی ہوتا تھا کہ لیٹرز کے تھرو ہم پیغام بھیجتے تھے, صدیاں لگ جاتی تھی لوگوں تک پیغام پہنچنے میں. لیکن انٹرنیٹ کی فیسلٹی کی وجہ سے کیا ہو گیا, ود ان سیکنڈس ہماری میسیج جو ہے, پیغامات ہے, وہ لوگوں تک پہنچتے ہیں. وہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے اس کا. اس میں ایک اور بات جو ہے مناسب سمجھتا ہوں ایڈ کرنے کے لیے, ایز اے ٹیچر میں بتاؤں گا کہ وہ یہ کہ
جو ہمارے پاس ڈیجیٹل کلاس رومز آ گئے آج کی ڈیٹ میں, تو ڈیجیٹل کلاس رومز نے جو ہے ریولیوشنائز کیا ہے ایجوکیشن سسٹم کو. ایز ٹیچر جو ہے آپ کے پاس پوری انفارمیشن اویلیبل ہے, بیکاز ایز ٹیچر آپ ایک ہیومن بینگ ہیں. بہرحال کچھ چیزیں آپ جب آپ لیکچر دیتے ہیں ڈیورنگ ڈیلیوری آف دا لیکچر, کچھ چیزیں آپ کو اسکپ ہو جاتی تھی, لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ جیسے آپ اسمارٹ بورڈ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے سامنے پوری انفارمیشن ہے, بس آپ کو ایلابوریٹ کرنا ہے, اس کو ایکسپلین کرنا ہے بچوں کے سامنے. تو ایک پلس پوائنٹ ہے. ون سیکنڈ جو ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارے پاس ہے کہ آج کی ڈیٹ میں بچے جو ہیں ان کو ایکسیس ہو گیا ٹو دا گلوبل ٹیچرس. یعنی آج کی ڈیٹ میں جو ہے بچے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں تو اور جو بھی بیسٹ سے بیسٹ ٹیوٹر اویلیبل ہے پوری دنیا میں اس سبجیکٹ کو لے کر, اس ٹاپک کو لے کر, اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. یا ایون اگر آپ جو ہے کنٹراڈکٹری جو ہے دوسرے ٹیچر سے بھی, یعنی ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹاپک پر آپ 4 لوگوں سے جو ہے آپ انفارمیشن گین کر سکتے ہیں, نالج حاصل کر سکتے ہیں, جس سے آپ کے جو سارے ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہو سکتے ہیں. دو تیسرا جو میں ضروری سمجھتا ہے کیونکہ تیسری اہم بات جو اس کے ساتھ یہ کہ انفارمیشن کا جو ہے ایک طرح سے ایکسپلوژن ہو گیا اس وجہ سے. اس میں جو ایک چیز ہے کہ چونکہ بچے جو ہے وہ خود پڑھ کے آتے ہیں, جب بچے پڑھ کے آتے ہیں تو ایز ٹیچر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے زیادہ جو ہے پوری تیاری کر کے ساتھ آپ کلاس میں آئے. یعنی اب آپ ایسے کلاس میں نہیں جا سکتے. پہلے زمانے میں ٹیچرز آیا کرتے تھے تو میرے خیال میں جتنا ان کے پلے ہوتا تھا اللہ کا شکر ہے اتنا ہی ہمارے کافی ہوتا تھا. لیکن آج کی ڈیٹ میں ایز ٹیچر آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ میرے پاس جو ہے ٹائم نہیں ملا مجھے پریپیئر کرنے کے لیے تو میں جاؤں گا ایسی کلاس روم میں وداؤٹ پریپریشن اور پھر آپ وہاں سے آپ کی خیر ہوگی. بالکل نہیں. یعنی آپ کو جب کلاس روم میں جانا ہے تو یو ہیو ٹو بی فلی پریپیئرڈ, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پوری طرح سے انفارمیشن رکھتے ہیں, ان کے پاس معلومات ہیں. چوتھی چیز جو میں اس میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو مسئلہ تھا ایز اسٹوڈنٹ ایز ٹیچر کی, ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہوتے تھے کتابوں کے حوالے سے. جیسے آپ ایک ٹیچر ہیں, آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, تو آپ کو اب چونکہ آپ گھر میں پوری جہاں کی جو کتابیں ہیں لائبریریز ہیں وہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوں گی, تو آپ کیا کرتے تھے, آپ ایک لائبریری میں جا کر وہاں سے معلومات کلیکٹ کرتے. وہ ایک بڑا ہیکٹک پروسیس تھا. تو ای بکس جو ہمارے پاس آ گئی ہیں, اویلیبل ہیں, تو دنیا کے کسی بھی کونے میں جو کتاب جس کتب خانے میں جو کتاب اویلیبل ہے اس کتاب سے آپ جو ہے وہ کنٹینٹ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا استفادہ کر سکتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. جی 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 جی. تو یہ تو بات ہوئی ڈیجیٹلائزیشن کے پازیٹیو امپیکٹ کے بارے میں. آپ ہمارے ناظرین کو ڈیجیٹلائزیشن کے نگیٹو امپیکٹ جسے ہم ڈس ایڈوانٹیج بھی کہیں گے ان کے بارے میں بتائیں. سب سے مین چیز جو ہے ہمارے جو بچے ہیں ان کی آنکھوں پہ کافی زیادہ برا اثر پڑ گیا. سب سے بڑی چیز اگر ہم یہ دیکھیں, اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا یہ جو ہے برا اثر جو ہے وہ یہ پڑا کہ میڈیا سیچوریشن بہت زیادہ ہو گئی. بالکل. جو کہ مین امپورٹنٹ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیاز پہ میڈیا سیچوریشن بہت زیادہ اور کہیں نہ کہیں بہت لوگ ایسے بھی ہیں کیونکہ یوتھ ہے, نہیں پتا ہوتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تو ناجائز فائدہ اٹھایا. اب آپ بولے کہ کس طریقے سے کیا غلط فائدے جو ہے وہ اٹھائے گئے. سائبر تھریٹس ہو گئے, کرائمز جو ہے انٹرنیٹ کے تھرو زیادہ بڑھ گئے, کہ یہاں تک کہ ہماری ایڈمنسٹریشن نے یہ تک بولا کہ ہاٹ سپاٹس نہ زیادہ سے زیادہ اوائڈ کرے کسی کو دینا. تو یہ چیز ہو گیا. اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے گا دوسرا ڈس ایڈوانٹیج جو ہے اور سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم اس پر بالکل نربھر رہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ سوری دین تو دنیا چیز سوری انٹرنیٹ ہم ورائے چھن بے کہین, لیکن جو کہ ہم سب سے بڑے غلط چیز بہت بڑی غلط چیز ہے, کیونکہ ہمارا جو آگے جو ہمارے اینسسٹرز تھے وہ تو میڈیا کے بغیر پڑھتے تھے. مائنڈ کی ایکسرسائز وہ خود سوچتے تھے اور لکھتے تھے, اور انفارمیشن کافی زیادہ ہو گئی ہے, تو پتہ نہیں ہے صحیح انفارمیشن کون سی ہے, اسی وجہ سے اسپریڈ آف فیک نیوز بھی ہوتا ہے. اور سوشل آئسولیشن بھی ہوگی. فیک نیوز تو آل اوور ورلڈ ہو جاتی ہے, کہ مطلب کہ جتنا ہوا نہیں ہوتا ہے اتنا اس پہ مطلب کہ انسان زیادہ یہ ہوتا ہے کہ, اور اس کے بعد انسان پریشان ہوتا ہے. پرائیویسی پہ بھی کئی بار پرائیویسی پہ بھی ہوتا ہے. پرائیویسی تو رہی ہی نہیں, پرائیویسی اس میں ہے نہیں. جو بھی مطلب شیئر ہوتے ہیں ویڈیوز ڈیٹا وغیرہ وہ سیکیور نہیں رہتا. وہ اس کی ڈس ایڈوانٹیج
ایج ہے اور اس میں یہ ہے لوگوں میں سوشل آئسولیشن ہو گئی. سوشل آئسولیشن مطلب کہ لوگ اب گھر بیٹھے ہی کمیونیکیشن ہوتی ہے, ویڈیو چیٹنگ ہوتی ہے, ٹیکسٹ میسیج ہوتی ہے, آنا ملنا جلنا لوگوں سے وہ کم ہو گیا اور اس کا امپیکٹ ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ پہ پڑا. اور اس کا اگر میں سب سے بڑا ڈرا بیک دیکھوں گی وہ مینٹل یہ نا فزیکل ہیلتھ پہ پڑتا ہے انٹرنیٹ کی. چھوٹے بچے ہو بڑے ہو, اس میں بہت سارے فزیکل یہ نیگیٹو امپیکٹ پڑتے ہیں انسان پہ, تو وہ اس کا ڈرا بیک ہے. اور اگر میں بات کروں اس کی وجہ سے ان ایمپلائمنٹ کریٹ ہو گئی. پہلے لوگ اگر بات کریں گے فیکٹریز میں کام کرتے تھے, لیکن جب ڈیجیٹل ریولیوشن ہو گیا اب مشینز کمپیوٹر سے کوآپریٹ ہوتی ہے, لیکن اب اس کی وجہ سے کیا ہو گیا, ان ایمپلائمنٹ ڈیولپ ہو گئی. لوگوں میں اب کام کرنے کے لیے ہے کچھ نہیں, تو وہ ایشو کریٹ ہو گیا. اور سب سے اہم بات جس پہ میں فوکس کرنا چاہتی ہوں, اگر آج کل دنیا میں کسی بھی جگہ کچھ بھی ہوتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, تو لوگ مذاق بناتے ہیں, لوگ انسانیت کو ترجیح نہیں دیتے, سمجھتے نہیں ہیں. ویڈیو کلپس بنا کر وہ شیئر ہوتی ہے. جس جگہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے کام آنا چاہیے, مدد کرنی چاہیے, وہاں پر وہ کیا کرتا ہے, اس کی ویڈیو کلپ بنا کر وائرل کر دیتے ہیں. وہ اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک ہے اگر انسان دیکھے. اور بہت سارے ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جو انسان وہ بولتے ہیں کہ ہونے ہی نہیں چاہیے سماج میں. جو ہے میں اپنی رائے رکھنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ جو کریٹیوٹی تھی ہماری, وہ کریٹیوٹی ختم ہو گئی. بیکاز آج مجھے باسان أزکِس وقتس منٛز اگر 2+2 تہِ آسہِ کرُن أسۍ تہِ کران تتھ تہِ کیلکولیٹر گۄڈٕ نیبر. شاید چھُ مٔشتٕے گوٚمُت لُکن کہ ہم خود سے تو کر سکتے ہیں نا 2+2 ہے نا. تو وہ جو کریٹیوٹی کا مادہ ہے, وہ جو تخلیقی صلاحیتیں تھیں انسان کے اندر, خود سے سوچنا, خود سے سمجھنا, وہ ختم ہو گیا. مطلب آپ کو اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں بھائی اس ٹاپک پہ مجھے لکھ کے دے, تو وہ کیا کرتا ہے, ایک دم سے گوگل کرتا ہے. یار خود سوچو نا یار, اس پہ میں بات کروں تو یہ جو آپ کی اپنی جو اللہ نے آپ کے اندر جو صلاحیت رہی ہے, وہ کریٹیوٹی رکھی تھی, وہ ختم ہو گئی ہے. یعنی آپ پیرالائزڈ ہو گئے ہیں ایک طرح سے, ڈیپینڈنٹ ہو گئے بہت زیادہ. تو یہ ایک ڈرا بیک ہے اس کا. دوسرا جو اس کے ساتھ ایک اور چیز ضرور میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ کہ آج کی ڈیٹ میں کہ لوگ جو ہے ٹرول کرتے ہیں بہت زیادہ, اور ایڈیٹنگ کر کے, یعنی جو اپنے کنٹینٹ کہا ہوتا ہے, کبھی کبھی آپ جو ہے, آپ جیسے آپ, میں اپنی بات کروں, آپ ایک ایز ٹیچر آپ کوئی بات کرتے ہیں, اگر جیسے ہم آن لائن کلاسز میں, تو کسی نے جو ہے اس کو ایڈٹ کر کے اس کنٹینٹ کو کسی دوسرے پرسپیکٹو میں جو ہے بیان کیا, جس سے جو ہے سوشل ایشوز جو ہیں ڈیولپ ہو جاتے ہیں, ہے کہ نہیں. یعنی آپ نے کسی ایک پرسپیکٹو میں بات کہی ہوتی ہے, لیکن وہ جو اس کا پس منظر ہے, اس بیک گراؤنڈ کو آپ نکال کے اس بات کو کسی دوسرے پرسپیکٹو میں بیان کرتے ہیں, تو جس سے جو ہے سوسائٹی میں ایک کیوس اور کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. یہ جو ہے مین چیز جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ انٹیلیجنٹ کمپیوٹر نہیں ہے, انٹیلیجنٹ انسان ہے, انسان نے اس کمپیوٹر کو بنایا. انشاء آپ سے جاننا چاہیں گے ڈیجیٹلائزیشن کا ٹو اے لارج ایکسٹینٹ ہماری سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ پڑا؟ اس کے دونوں میں اگر ہم بات کریں گے, فائدے بھی ہے, ہم نے ڈسکس کیے, اور نقصانات بھی. تو اوور آل اگر ہم بات کریں گے اس میں ضروری بھی ہے یہ, تو امپیکٹ اوور آل وائڈ رینجنگ امپیکٹ پڑتا ہے سوسائٹی پہ. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے, لیکن اس میں ہمیں ایک بیلنس کریٹ مینٹین کی ضرورت ہے, بیلنس کی ضرورت ہے. آپ ٹیکنالوجی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتے, اوبویس ہے, لیکن آپ ٹیکنالوجی کے جو ہے محتاج ہو جائیں, ڈپینڈنٹ ہو جائیں, تو اس لحاظ سے آپ کی جو اپنی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس پہ جو ہمیں روک رکھنی ہے, ہمیں اپنے اندر ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے. ورنہ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو یہ آلات ہمیں کچل دیں گے, ہماری اپنی جو صلاحیت ہوگی وہ ختم ہوگی اپنے. جی, تو اس ڈسکشن سے ہمیں یہ واضح ہو گیا ڈیجیٹلائزیشن کے منفی اثرات بھی ہیں, مثبت اثرات بھی ہیں, جنہیں ہم ایڈوانٹیج بھی کہہ سکتے ہیں, ڈس ایڈوانٹیج بھی. تو اس حوالے سے ہمارا آگے کا لاہ عمل, جسے ہم وے فارورڈ بھی کہیں گے, کیا رہنا چاہیے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جیسے کہ پہلے نے بتایا کہ ہمیں بیلنس کرنا ہے. جتنا ہم انٹرنیٹ کو دیکھیں, اس کو اسکرول کرے, تو اس سے اچھا ہے کہ ہم کسی اور میں یہ ٹائم اسپینڈ کریں, اور جہاں پہ لگے کہ یہ ضروری ہے, انٹرنیٹ پہ یہ انفارمیشن مطلب ضروری ہے, تو تب دیکھیں, نہ کہ ہمیں جیسے 2+2 وہ بھی انٹرنیٹ پہ دیکھنا ہے. کیونکہ ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ ہماری مائنڈ ایکسرسائز, کیونکہ آپ دیکھو ہمارے جب ہم چھوٹے تھے تو ہم
बाग में जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, लेकिन अब जो हमारे बच्चे हैं वो उनको पता ही नहीं है कि बाहर भी खेला जाता है। वो तो बिल्कुल इस पे, तो इस चीज के हमें ज्यादा, क्योंकि खासकर इसमें हमारे बच्चे मुब्तला हो रहे, छोटे छोटे मतलब न्यू बॉर्न बेबीज भी जो है वो। और सबसे बड़ी चीज है कि हमें इस पे इंडिपेंडेंट, हमें जो है इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, इस पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पर मैं और एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि वो ये है कि इसके फवाइद है, ये इंसान को अल्टीमेटली खुद तक ही है, वो इसको किस एंगल में ले, ठीक है। तो उसको अब खुद ही सोचना है मेरे लिए क्या ठीक है, कब मुझे इसको इस्तेमाल में लाना है और कब नहीं। और अपने स्किल्स को बढ़ाए और उसको जानना चाहिए कि नहीं, इस पे इसके असरात, बुरे असरात मुझ पे है, छोटे बच्चों पे, आजकल के बच्चे, नौजवान यूथ जो है उन पे इम्पैक्ट है इसका। उनको खुद सोचना चाहिए कि नहीं, हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है ताकि इसके जो डिसएडवांटेज है वो कम हो जाए। में जो है जैसे कुरान में कहता है कि फसीरु फिल अर्ज, यानी आप दुनिया की सैर करें। तो दुनिया की सैर आप ई वर्ल्ड से कर रहे हैं, लेकिन उसमें जरूरी है कि तदब्बुर आप करें, आप गौर करें। वो जो गौर फिक्र का मादा है, वो जो गौर फिक्र है, उसको आप ना इग्नोर ना करें, उसको आप साइड लाइन ना करें। आप सैर करें ई वर्ल्ड के जरिए से, ठीक है, लेकिन जो तदब्बुर है, यानी आप नॉलेज ले सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो है सोच समझ कि कैसे करूं, क्यों करूं, वो तदब्बुर आप साथ रखें। तदब्बुर से आप जो है दरकिनार ना हो जाए, दूर ना हो जाए। जी, ज़रका जी, इंशा और मुनीर साहब, आप तीनों दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, अब हमारे इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचता है। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं